जो जवाब निकाला जाता है उसको हिसाब का जवाब कहते हैं। किसी सुबह उसने एक अजीब ड्रामा बनाया कि 2-4 मुरीद भेज दिए, कोई 15-20 मील पर उसका घर था, कि वहां थोड़ी सी लकड़ियां रख के आग लगा के बुझा देना। यहां जनाब दिन के 10 बजे चीखना शुरू कर दे, पानी लाओ जल्दी, पानी लाओ जल्दी जल्दी। पानी लाया तो फेंकने लगे। क्या हो गया? वो मेरे घर आग लगी हुआ बुझा रहा हूं। लोग घोड़ों पर सवार हुए, जाके देख क्या कि वाकई आग लग के बुझी हुई है। वो मुरीद भी वहां बैठे, यदि बस अचानक आग लगी थी तो हम तो अभी तलाश ही कर रहे थे पानी, लेकिन पता नहीं कहां से छींटे आ रहे थे पानी की, ये सारी आग बुझ गई। अब तो जो बाकी रह गए थे वो भी मुरीद हो गया हजरत के, हजरत तो भाई यहां से ये कामर वक्त का सवाल है, ये तकवीम का है, ये जमा का है, ये तकसीम का है, वो निकाल लेगा। अब ये मसला पेश आ गया कि सुबहान रब्बियल अजीम की जगह भूलकर सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया, क्या करें? तो मुइथित ने कायदों पर यह मसला पेश किया कि कायदा यह है कि फर्ज रह जाए तो नमाज टूट जाती है। सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना फर्ज नहीं था, इसलिए नमाज टूटी नहीं। दूसरा कायदा यह है, बात सबको समझ आ रही है ना, कि वाजिब रह जाए तो सजदा साहब लाजम आता है। तो चूंकि सुबहाना रब्बियल अजीम वाजिब भी नहीं था, सजदा साहब भी लाजम नहीं आया। सुन्नत रह जाए तो नमाज हो गई, अलबत्ता इसे एक सुन्नत का सवाब नहीं मिला। और गुनाह हुआ या नहीं? गुनाह भी नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने भूल को माफ फरमा दिया। अब देखिए इस मसले का ये कायदा, कायदों से जो जवाब निकाला गया इसको कियास कहते हैं कि शरई कवायद से उसका हल निकाल लिया जाए। अब गैर मुकल्लद जो हैं वो कहते हैं कि ये मसाइल आइमा हजरात की जाती राय है। ये बिल्कुल गलत है, ये जाती राय नहीं है, बल्कि किताब और सुन्नत के कायदों से जो जवाब निकाला जाए उसको किताब और सुन्नत के ही मसाइल कहा जाता है। तो अब देखिए ये चारों किस्म के मैंने मिसाल बताया ना, तो पहले जो मिसाइल थे रुकू जाना, रुकू का फर्ज होना और फिर तस्बीहात वगैरह पढ़ना, इन दोनों में अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। मनसूस मसाइल में अहले सुन्नत जो इजमा से मिला था उसको में हम अपने आप को वल जमात कहते हैं, क्योंकि वो मसाइल हमें इजमा से मिले हैं। और ये आखिरी मसले में अपने आप को हनफी कहते हैं, क्योंकि ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत के कायदों से। अब ये जो कहा जाता है कि हनफी सिर्फ वो हैं जो अबू हनीफा के मसाइल मानते हैं और कुछ नहीं, तो ये झूठ हुआ ना। हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं। मनसूस मसाइल जितने हैं वो अहले सुन्नत के लफ्ज में आ गए, इजमाई मसाइल लफ्ज वल जमात में आ गए, और जो कियास से मसाइल मुतल्लिक थे वो हनफी लफ्ज में आ गए। तो 4 दलीलों के बगैर गुजारा होता ही नहीं। अब बात यह है कि वो कह देते हैं कि भाई सिर्फ कुरान हदीस काफी है, तो अवाम के ये लफ्ज ज्यादा प्यारा लगता है कि देखो अल्लाह रसूल के सिवा किसी की बात नहीं मानते। कोई कहता है मैं अहले कुरान हूं, वो सिर्फ कुरान पाक को मानता है, इतना मुवहिद आदमी है और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन देखना यह है कि कानून वो नहीं अच्छा होता जो लफ्जों में अच्छा हो, ये कि चल सकता है या नहीं। अब जब कुरान पाक में और अहादीस में नमाज पढ़ने का हुक्म मौजूद है, तो कानून वही होगा जो नमाज का हमें मुकम्मल तरीका सिखा दे। और अगर कुरान पाक में मुकम्मल नमाज नहीं है तो सिर्फ नमाज का हुक्म है, तो फिर उससे काम नहीं निकलेगा ना, कोई दूसरा जरिया तलाश करना पड़ेगा मसाइल का। इसलिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे हमें खुदा का कुरान काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। अब इस बारे में हमें कोई पूछता है तो हम कितनी आयतें पढ़ते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना फर्ज है, और ईमान जात के मानने को नहीं कहते, बात के मानने को कहते हैं। शैतान ने अल्लाह ताला की जात का इनकार नहीं किया था, बात का इनकार किया था ना।
کتنے ہندو سکھ عیسائی ہیں جنہوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، تو وہ آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے کہ اس شخصیت کی کوئی نام کی شخصیت ہوئی نہیں، آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتیں ماننی چاہیے، حدیث ماننی چاہیے. اللہ تعالی نے آپ کو مبین بنا کے بھیجا ہے، بیان آپ کے ذمہ لگا دیا ہے. یہ ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف الفاظ کافی نہیں، اللہ کا رسول جو ہیں وہ اس کی تشریح فرمائیں گے اور اسی تشریح کے مطابق کتاب اللہ کو ماننا اللہ کی مرضی کے موافق ہوگا. لیکن یہ آیتیں تو وہ یاد کرے جو پڑھا لکھا ہو. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ان پڑھ لوگوں تک کو اس فتنے سے بچانا چاہتے تھے تو کسی آیت کا نہیں فرمایا کہ یہ آیت یاد کر لو ان کو سنا دینا. فرمایا ان سے پوچھنا کہ گدھا حلال ہے یا حرام. اب گدھا دنیا میں موجود تو ہے نا، اب وہ کہیں گدھا حلال ہے، اچھا جی قرآن میں دکھا دو. وہ کہیں حرام ہے، اچھا جی قرآن میں دکھا دو. اب قرآن پاک میں نہ گدھے کا حلال ہونا لکھا ہے نہ حرام ہونا لکھا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم لکھا ہے کہ دین کامل ہے، لیکن یہ گدھے کے بارے میں حلت اور حرمت کا کوئی حکم قرآن پاک میں موجود نہیں. تو پہلے احساس ضرورت پیدا کیا گیا کہ بھئی کوئی اور ماخذ بھی ہوگا جہاں سے پتہ چلے گا کہ گدھا حلال ہے یا حرام. تو اب اس کو ماننا پڑے گا کہ کتاب اللہ کے سوا سنت بھی ایک ماخذ ہے. اسی پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا. میں ایک گاؤں میں گیا، جلسہ ہو رہا تھا غیر مقلدوں کا، بڑا شور تھا، اشتہار لگے ہوئے تھے، اہل حدیث کانفرنس. میں ویسی تعزیت کے سلسلے میں گیا تھا، کوئی پروگرام پہلے نہیں تھا. بڑا شور مچ رہا ہے، آؤ یہ تمہیں ہدایت سے مسائل بتاتے ہیں، ہم بخاری سے بتائیں گے. یہ تمہیں قدوری سے بتاتے ہیں، ہم ترمذی سے بتائیں گے. یہ تمہیں بہشتی دیور سے بتاتے ہیں، ہم ابو داؤد سے مسائل بتائیں گے. قرآن حدیث سے، قرآن حدیث سے، قرآن حدیث سے. میں نے 2-3 لڑکے کالج کے بلائے، ان کو بھیجا کہ ان سے جا کے پوچھنا ہے مولوی صاحب سے کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. وہ کہے گا جاموس. جاموس تو لکھ لینا. اب انہیں کہنا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام. ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. اور میں نے کہا پہلی جو کارروائی ہو ایک لڑکا بتانے ہے، باقی 2 بیٹھے رہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے، باری باری ہے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ جی بھینس کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس نے کہا جاموس. نے کہا ٹھیک ہے، میں لکھ لوں ذرا. دیکھا اب جاموس کا لفظ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں جس میں لفظ جاموس آیا. قرآن پاک میں تو نہیں ہے. معلوم ہے قرآن میں اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر نہیں. حدیث شریف پڑھے بخاری شریف کی. اس نے کہا دیکھو تم شرارت کرنے آئے ہو. بالکل شرارت کرنے نہیں آئے، یہ تو ہماری ضرورت ہے. بھینس کا دودھ پینا ہے، گوشت کھاتے ہیں، لسی پیتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم پوری کر رہے تھے بہشتی زیور سے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھینس حلال ہے. اب آپ نے اعلان کر دیا کہ بہشتی زیور غلط کتاب ہے. تو صبح آپ کو پتا ہے کہ سارے مسلم نماز تو پڑھتے نہیں، لیکن دودھ اور چائے تو سارے پیتے ہیں نا. تو پہلی ضرورت ہماری صبح کو یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے حلال حرام کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو کہتے ہیں نا کہ عید کا دن تھا تو بیٹی نے سیویاں پکائیں، تو والد صاحب سے کہا کہ ابا جی آپ نے روزہ تو رکھا نہیں، آج عید کی سیویاں کھائیں گے یا نہیں؟ کہ بیٹی عید کی سیویاں نہ کھاؤں تو کافر ہو کے مر جاؤں. یعنی کفر اسلام تو سیویوں پر آ گئے نا، روزوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہر آدمی نمازی ہو یا غیر نمازی اس کی ضرورت ہے. صبح ہم نے دودھ چائے وغیرہ پینی ہے، دہی کھانا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کالج کے لڑکے ہیں جائیں گے نہیں، تو اس نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ سپیکر بند کر دے گا. سپیکر بند کر دیا اس نے. کبھی سچی بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر سچ بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، لوگوں کو چھپانا چاہیے کہ میں نے بتا تو دیا نا. کہتے اس طرح نہیں، آپ سپیکر کھولیں اور 10 مرتبہ اعلان کریں کہ ہم اہل قیاس ہیں
ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں۔ وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہوگی؟ کہ جب آپ قیاس کو مانتے ہیں تو اہل قیاس ہوئے نا، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہم اہل حدیث ہیں، آپ تو اہل قیاس ہیں۔ خیر یہ کالج کے لڑکے تھے، ایک نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر قیاس کیا ہے تو کس پر کیا ہے؟ ایک گائے پر۔ نے کہا کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے، مقیس اور مقیس علیہ میں، وہ کیا ہے؟ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں۔ تو وہ لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب اگر قیاس اتنا سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی۔ اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے تو یہ بھی فرمائیں کہ میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہو گئی نا، تو آپ کی بیوی اس قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس قسم کی مشابہت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے نا۔ تو 2-3 غیر مقلد کھڑے ہوئے، مولوی صاحب کو اسٹیج سے اتار دیا کہ بس کرو، خام خواہ بےزتی کروائی آپ نے، اور کہا وہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایک لڑکا آ گیا، باقی 2 بیٹھے رہے وہاں۔ اس نے آ کر اتنی کارروائی مجھے بتائی۔ میں نے اپنی مسجد کا اسپیکر کھولا، میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے، جلسہ اگرچہ نام اہل حدیث کا تھا لیکن وہ اہل قیاس نکلے ہیں، اہل قیاس۔ اس لیے کل میں سب حنفی سے دوستوں سے عرض کروں گا کہ کل صبح انہیں ملے، یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس السلام علیکم۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائے گا۔ دوسرے مولوی صاحب سپیکر پر آئے، لکھا کہ قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث۔ ٹھیک ہے سناؤ۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے، اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے، اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث سنا دی ہمیں۔ یہ فرمایا کہ آپ نے جو گدھا رکھا ہوا ہے وہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے نا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے کا ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے، جنگلی گدھا حلال ہے۔ اب میں سپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو سمجھاؤ، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھا ہی حلال کر رہا ہے، اس کو بھینس اور گدھے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ کہے یہ دھوکہ دے رہا ہے، میں صرف جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جو گھر والا ہے اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے، بس خاموش ہو گیا۔ پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں بھی حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا، قیاس ہی ہے ہمارے پاس۔ کیا قیاس ہے؟ کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہیں نا کھر، وہ جانور حلال ہے، یہ علت ہے قیاس کی۔ تو میں نے کہا پھر خنزیر نے بھی حلال ہوگی، اس کے سم بھی چرے ہوئے تھے کھر۔ اب اس کے بعد وہ بیٹھ گیا آرام سے، ان کا جلسہ ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سپیکر کھول کر لوگوں کو سمجھایا کہ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ فقہا نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ان کا قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا۔ مجتہدین نے ان سے مشترکہ علت نکالی ہے جگالی کرنا۔ جگالی سمجھتے آپ جی؟ یہ سرائیگی والے اوکل کہتے ہیں، یہ جانور گھاس کھا لیتا ہے پھر دوبارہ منہ میں لا کے جگالی کرنا۔ تو میں نے کہا ایک قاعدہ بن گیا کتاب و سنت سے کہ جگالی کرنے والا جانور حلال ہے، جو نہیں کرتا وہ حرام ہے۔ اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھے جائیں، لومڑی حلال ہے؟ نہیں حرام ہے، وہ جگالی نہیں کرتی۔ بھینس حلال ہے؟ ہاں حلال ہے، جگالی کرتی ہے۔ گیدڑ حلال ہے؟ نہیں حرام ہے، جگالی نہیں کرتا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں فقہ اور تفقہ۔ تو دین ہمارا کامل ہے یا نہیں؟ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث مانتے ہیں، اسی دھوکے میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی پر 2-3 سوال ایسے ذہن میں رکھیں کہ جو آگے چل ہی نہ سکے۔